अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आज मेरे साथ है मोहम्मद हसनैन साहब जो कि भारत से पाकिस्तान आए थे। वहां से तंग आके उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया था। कुछ दिन पहले हमने इनके इंटरव्यूज लिए और अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे मौजूद है। आज हमने कुछ तफसीली इनसे बात करने के लिए इनको जहमत दी है। तो हसनैन साहब मेरे साथ हैं। आपका बेहद शुक्रिया सर, आज आपने कीमती वक्त दिया। हम बहुत सारे सवाल करेंगे आपसे। आप सुनाए, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का दुआएं। सवाल ये उठता है, आप पाकिस्तान क्यों आए? मेरा ये एहसास रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम की खबरें पाकिस्तान में जिस तरह पहुंचना चाहिए उस तरह नहीं पहुंच रही। ये मुझे शुरू से, पहले दिन से जब मैं पाकिस्तान पे नाजिल हुआ, मुझे ये इस एहसास ने जकड़ लिया कि पाकिस्तानियों को खबर नहीं है इस बात की कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर क्या गुजरती है। कुछ कसूर तो हिंदुस्तानी मीडिया का है ही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी अपना फ़र्ज़ उस तरीके से अदा नहीं कर पा रहा है जिस तरह के उनसे उम्मीद की जाती है या की जानी चाहिए। जो कुछ हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ होता है हिंदुस्तान में, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अपनी समझ से जितनी बड़ी भी तस्वीर बनाएं मजालिम की, वो बहुत छोटी होगी। वहाँ लिंचिंग होती है यानी भीड़ मार देती है, वहाँ पर दंगे होते हैं यानी फसाद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुसलमानों को अलग कर दिया गया है। उनकी नुमाइंदगी फ़ौज में सिफ़र के बराबर है, बहुत ही कम है, तकरीबन ना के बराबर है। पुलिस या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव शोबों में भी उनकी नुमाइंदगी बहुत कम है। कुल मिलाकर सरकारी सतह पर आपको मुसलमान देखने को नहीं मिलते। मीडिया में भी, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मुसलमानों की कोई पहचान नहीं है, और अगर वो मौजूद भी हैं तो उन्हें वही बातें करनी होती हैं जो हिंदू सुनना पसंद करता है। वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे सच्ची सहाफ़त की बू आती हो। ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मज़ालिम तो अपनी जगह हैं। मज़ालिम को फ़ेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमने बहुत कोशिशें की। अपना अखबार निकाला, अपनी सियासी पार्टी बनाई, तंजीम बनाई, साथ ही मुसलमानों की तामीर व तरक्की के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए, लॉ सेंटर कायम किया, ये सब कुछ किया। अंग्रेज़ी बोलने के मराकज़ कायम किए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर जब सन 2014 में मोदी की हुकूमत आई, तो फिर वो सारे तकल्लुफ़ात जो पिछली कांग्रेसी दौरे हुकूमत में पाए जाते थे, वो मिटा दिए गए। उन्होंने खुलकर मुसलमानों के साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जिस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ था। इन हालात में हमारा रहना मुश्किल हो गया। हमें ऐसा लगने लगा कि अब तो अदालत से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बाबरी मस्जिद अदालत के ज़रिए ही मुसलमानों से छीनी गई। पहले हम ये समझते थे कि दंगों में, फसाद में, चूँकि मुसलमान मुकाबले के लिए कहीं-कहीं निकल पड़ते हैं, तो पुलिस बायस्ड हो जाती है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद पर हुकूमत का फैसला आया और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का आया, तो फिर उम्मीद की सारी किरणें बुझ गईं और मैंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। आपका ज्यादा टाइम इंडिया में किस इलाके में गुजरा, किस शहर में देखिए, गुजरा? मेरी आबाई तौर पर तो मेरा ख़ानदान शुमाली बिहार से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मेरी पैदाइश जमशेदपुर में हुई थी। वहाँ मैंने तकरीबन 20 साल अपनी ज़िंदगी के गुज़ारे और पिछले 50 बरसों से लगभग मैं दिल्ली में मुक़ीम था। मेरी सारी पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविटीज़ दिल्ली की। डंकी के ज़रिए लाखों जो हिंदू हैं या इंडियन हैं, वो यूरोप जाते हैं, अमेरिका, कनाडा वगैरह-वगैरह जाते हैं। तो क्यों एक तो हिंदू छोड़ने पर मजबूर है भारत को, दूसरा ये है कि क्या भारत अपने शहरियों की उनको फ़िक्र नहीं है? वो आपको वापस लाने के लिए अपने मुल्क या उनको जो लाखों लोग चले जाते हैं, उनको वापस लाने के लिए इक़दामात क्यों नहीं करते? देखिए, भारत की भी आपने एक गलत तस्वीर बनाई है। वो एक तरक्की पज़ीर मुल्क है।
ڈیولپنگ نیشن ہے. بھارت کی یہ تصویر بنائی گئی ہے کہ اس نے بڑی ترقی کی ہے, اس کی جی ڈی پی بہت اونچی ہے, اس کی معیشت بہت مضبوط ہے, اور عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان سے 12 گنا زیادہ مضبوط بھارت کی معیشت ہے. جی لیکن بتانے والے یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ بھارت کی آبادی پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے, اس لیے معیشت 12 گنا مضبوط نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی جو بھارت کی جی ڈی پی ہے وہ تو سب کی نظروں میں ہے, لیکن جو اس کی پر کیپٹا انکم ہے, جو فی کس آمدنی ہے, وہ 200 ملکوں کی فہرست میں 142ویں نمبر پر ہے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے, یعنی پاکستان میں. اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اسے اپنے انٹرسٹ کے لیے چھپا کر رکھتے ہیں. ہوں، تو پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھارت نے بڑی ترقی کی, جبکہ پچھلے 10 برسوں میں بھارت ترقی کے ہی معاملے میں نہیں, بے روزگاری کے معاملے میں بھی ریکارڈ قائم کرتا چلا گیا ہے. بے روزگاری بڑھی ہے, بھارت میں مہنگائی بے تحاشا بڑھی ہے, لوگ پریشان ہیں, اور سوائے 2-3 لوگوں کے, جن میں گوتم اڈانی ہے یا امبانی ہے, یا اسی طرح خاص لوگ جو مودی کے دوست ہیں, یا جو بھاجپا کو الیکشنز میں موٹے فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اگر ان لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے تو بھارت کی معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے, وہ پیچھے جا رہی ہے. کیونکہ معیشت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, اصل چیز ہوتی ہے پر کیپٹا انکم. بالکل اور جو پر کیپٹا انکم ہم کو آپ کو بتائی جاتی ہے وہ بھی سب کچھ نہیں ہے, وہ تو ایوریج پر کیپٹا انکم ہے نا. فرض کیجئے کہ آپ کے 10 بیٹے ہیں اور میرے 4, اور آپ کے 10 بیٹے بھی مل کر 100 روپے کما رہے ہیں, اور میرے 4 بیٹے مل کر 100 روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو 10 بیٹے ہیں جو 100 روپے کما رہے ہیں, ان میں ایک بیٹا اکیلے 90 روپے کما رہا ہے, تو باقی بیٹوں کی کتنی آمدنی ہوئی؟ اور ہمارے بچے جو کما رہے ہیں ان میں کوئی 20 کما رہا ہے, کوئی 30 کما رہا ہے, کوئی 50 کما رہا ہے, کوئی 40 کما رہا ہے. تو کہنے کو ہماری اور آپ کی آمدنی ایک سی ہے, لیکن کیا واقعتاً وہ ایک ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ غریب ہیں, ہم امیر ہیں, یہ چیز نہیں بتائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ یہ تفریق دکھتی ہے, لیکن ہندوستان کے صحافیوں نے, ان کے تھنک ٹینکس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. پاکستان اور ہندوستان کی ترقی کا مقابلہ فضول ہے. مقابلہ ہی کرنا ہے تو چین اور انڈیا کا کریں. ہماری کرنسی یعنی پاکستان کی کرنسی سے 3-3.25 گنا زیادہ کرنسی مضبوط ہے انڈیا کی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کے مقابلے میں چین کی کرنسی تو 11 گنا زیادہ مضبوط ہے. بالکل ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے اس سے تقریباً 1.25 گنا زیادہ پر کیپٹا انکم بھارت کی ہے, لیکن بھارت سے چین کی پر کیپٹا انکم تقریباً 5 گنا زیادہ ہے. یہ تو کوئی نہیں بتا رہا. اگر وہ چین سے مقابلہ کرنے بیٹھیں گے تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے, سوائے ان پاکستانیوں کے جو ان سے پیسے لے کر کے صحافت کرتے ہیں. دیکھیں, میری باتوں کو غلط مت سمجھیے گا, جو حقائق ہیں آپ وہ بیان میں کریں. صرف حقائق بتا رہا ہوں. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ بڑے لوگ جو کروڑوں روپے کما رہے ہیں انہیں ہندوستان کی ترقی کی خبر نہیں ہے. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. پاکستانی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں جس کا مقصد پاکستان کو برا دکھانا ہے اور بھارت کو اچھا دکھانا ہے, جس کا مقصد پاکستان کو پیچھے دکھانا ہے اور ہندوستان کو آگے دکھانا ہے. ورنہ کسی پاکستانی جرنلسٹ کے پاس اپنا جٹ ہو, یہ بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. صورتحال جو ایک سوال تھا کہ لوگ ڈنکی کے ذریعے بھارت چھوڑ رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری اور جان جوکھوں میں ڈالے بغیر باہر جا رہے ہیں. میں نے بتایا نا کہ پر کیپٹا انکم ان کا کم ہو رہا ہے, حقیقی پر کیپٹا انکم. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں,
کیا کریں گے وہ؟ ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ اور وہاں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈنکی مار کر جانے والوں میں مسلمان شامل نہیں ہیں. اچھا جی. نہیں، لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں وہاں سے، جب ہماری بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بھی تو چلے گئے. میں پھر کہتا ہوں آپ سے، میں پروپیگنڈے میں یقین نہیں رکھتا، حقائق کی بات کر رہا ہوں، زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں. آپ دلی جیسے شہر میں اتر کر کسی مسلمان سے پوچھیے، پڑھے لکھے مسلمان سے، ڈنکی کیا چیز ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. ڈنکی مار کے کس طرح یورپ جایا جائے گا یہ بات تو بہت دور کی کوڑی ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ ڈنکی ہوتی کیا ہے. فلمیں بنتی ہیں، فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جی کچھ نہیں پاکستان کا ہوتا. راستہ استعمال کیا جاتا ہے، تو فلموں سے یہ پاکستان کی دیکھیں، ایجنسیز جو ہے پیسے لیتی ہیں اور راستہ کھول ہماری دیتی ہیں. نوجوان نسل فلمیں کیا دیکھنے جاتی ہے؟ کھلی ٹانگیں، ننگا جسم، دوہرے مطالب والے ڈائلاگ، یہی تو دیکھنے جاتے ہیں. چاہے وہ ہندوستان کی جوان نسل ہو یا وہ پاکستان کی جوان نسل ہو، وہ کوئی پازیٹیو چیزیں دیکھنے نہیں جاتی، وہ انفارمیشن کے لیے نہیں جاتی ہے. انفارمیشن سے تعلق رکھنے والی چیزیں کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن میں رکتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا مطمع نظر وہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ کسی ہندوستانی مسلمان سے کہیں گے کہ بھئی آپ اس راستے سے جا سکتے ہیں، وہ کہے گا میری توبہ میرے باپ کی توبہ، یہاں سے تو پاسپورٹ پہ نکلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن تم ہمیں کون سا راستہ بتاؤ. گورنمنٹ بڑی مضبوط رہتی ہے، دیکھا جب بھی جس کی بھی حکومت ہے وہ طویل عرصے تک چلی انڈیا میں. جی لیکن جو اپنے سٹیزن چلے جاتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کے کرائم بھی کرتے ہیں. کئی ممالک تو پابندی بھی لگانے کا سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو ایلیگل آتے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا. ایون کہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کا باقاعدہ یہ حصہ ہے. جی. تو بھارت پھر اپنے شہریوں کو واپس لانے کے اقدامات کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے بھارت کے 3 سے 5 کروڑ لوگ باہر ہیں، انآفیشلی 5 کروڑ لوگ ہیں، آفیشلی یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈاکومنٹریلی 3 کروڑ لوگ جو باہر ہیں. ان میں سے جو بڑی مچھلیاں ہیں، بلکہ جنہیں میں مگرمچھ کہتا ہوں، ان کی تعداد درجنوں میں ہے، جنہوں نے لاکھوں کروڑ روپے، ہزاروں بلین ڈالرز وہ لے کر کے بینکوں سے ادھار لے کر کے وہ بھاگے ہوئے ہیں. نیرو مودی ہے، میہول چوکسی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مالک ہیں ایئر لائنس کے. اس طرح کے لوگ ہیں. بھارت ان کو واپس بلانے کی چنتا کرے گا یا ان لوگوں کو بلائے گا؟ ان لوگوں کو بلانے سے فائدہ ہے، کیا وہ انہیں جاب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. وہ گئے اس کے لیے خوشی کی بات ہے، اچھا بھی جاؤ، اس ملک کے قانون سے بچ کر جب تک وہاں رہ سکتے ہو رہو، اچھی بات. حسین صاحب اپنا یہ لوگ جو خربوں روپے لے کر کے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے متعلق جب بھارت کوئی درخواست لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کورٹ جائیے. برٹین کہتا ہے کورٹ جائیے، کورٹ والے منع کر دیتے ہیں. چونکہ یورپ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے منی لانڈرنگ تو کرواتا ہے نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ تو خود پاکستان سے ہو رہی ہے. تو پیسے کیا واپس آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. سبھی کہتے ہیں کہ ہم لے آئیں گے، کوئی نہیں لا سکتا. جو لوگ پیسے لے کر بھاگے ہوئے ہیں، آپ ان کو بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے. آپ کورٹ جائیں گے، آپ کو بلانا ہوتا تو الطاف حسین صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل صورتحال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اپنا کوئی دیش چھوڑتا ہے، اپنا وطن ملک چھوڑے گا تو یقیناً اس کو بڑی ایک کھچاؤ سا رہتا ہے پیچھے، بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے اپنا وطن اپنا گھر کوئی نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجبور ہوئے چھوڑنے کے لیے. تو کبھی موقع ملے واپس ہندوستان جائیں گے آپ؟ اور پاکستان کی گورنمنٹ کا اب تک آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ دیکھیے میں رسمن نہیں کہہ رہا ہوں، کہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ جو بات کہوں صحیح کہوں. پاکستانی حکومت کا رویہ اس کی تمام تر مجبوریوں کے باوجود، ان کی تمام تر مشکلات کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھا. تمام اداروں کو خبر ہے میں رہ رہا ہوں. انہوں نے ہمیں بھروسہ دلایا ہے آپ رہیں، جب تک آپ کے پیپرز نہیں تیار ہو جاتے یہ آپ کا گھر ہے. میں نے ان سے پہلے دن کہہ دیا تھا مجھے واپس نہیں جانا ہے. مفتوح کی حیثیت سے نہیں جانا، فاتح کی حیثیت سے جا سکتے. آپ جا کر ہندوستان پہ قبضہ کر لیں. I shall be the first man to visit India. اچھا سوال ایک اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے اگر پاکستان نہ بنتا، کیونکہ یہ لگاتار پاکستان میں بھی سوال اٹھایا جاتا ہے، تو جو بر صغیر میں مسلمانوں کی تعداد تھی وہ بڑی تعداد ہوتی ہے، بڑی طاقت میں ہوتا ہے. پاکستان بننے کا کوئی نقصان ہوا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟
जब ये पार्टीशन हुई? ये सारे 2 नंबर के दानिश्वर, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप जो चाहें कह सकते हैं। ये सारे 2 नंबर के दानिश्वर अपनी हार से तिलमिलाए हुए लोग हैं। पाकिस्तान में 3 शख्सियतें ऐसी जन्मी हैं जो हर तरह से सेकुलर, लिबरल थे, डेमोक्रेट, हर तरह से। उनमें एक तो कायदे आजम थे, एक भुट्टो थे, और एक वो है जो अंदर है, नहीं रहा। पाकिस्तान बनने की तो इनको उम्मीद ही नहीं थी, पाकिस्तान का तो तस्वुर तक नहीं था। जब वो थे तो उन्होंने एक मशहूर नारा लगाया था कांग्रेस में रहते हुए कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, यानी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, लड़ेंगे, जी। और अगर ये बढ़ गए तो गिर जाएंगे। जो उनका नारा था, बहुत मशहूर नारा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में। लेकिन उस शख्स ने अपने कानों से लिबरल होने की वजह से बाज ऐसी बातें सुनी जिस पर उसे यकीन नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो ज़िद्दी थे, उसूल पसंद थे, ये बात आप भी जानते हैं, उनके मुखालिफिन भी मानते हैं। जब उनको लगा कि कांग्रेसी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, बेटा आओ, तुम्हारी ऐसी तैसी, कितने अक्लमंद हो तुम, हम भी जानते हैं। फिर वो हो गया जो नहीं होना था। मुसलमानों का इसमें फ़ायदा हुआ वरना, वहीं पर आ रहा हूं, वरना आप मुझे बताएं कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान बड़ी ताकत थे, वो बता सकेंगे कि उस जमाने में मुसलमानों का आबादी में क्या तनासब था? आपको मालूम? नहीं। 1/3 मुसलमान थे बर्रे सगीर में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को मिला, और 2/3 हिंदू थे। और नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके मुताबिक 27% मुसलमान थे, हुँ। 63%, 73% हिंदू थे उनके अपने मुताबिक। मुस्लिम लीग के जो धड़े थे, या मुस्लिम लीग के जो सिंपथाइजर्स थे, जहाँ जो लोग मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था कि मुसलमानों की आबादी 34% है। अगर आप 34 भी मान लें तो 1/3 आबादी। दुनिया में कहीं ऐसी कोई मिसाल देखने को मिलती है कि किसी जमहूरी निज़ाम हुकूमत में 1/3 आबादी 2/3 आबादी को हरा दे? ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तान में 32% मुसलमान वेस्ट बंगाल में हैं, क्या उनकी हुकूमत है? नहीं है। केरल में तकरीबन 30 या 29% मुसलमान हैं, क्या वहाँ उनकी हुकूमत है? नहीं है। कश्मीर में उनकी 95% होते हुए भी हुकूमत नहीं है। जम्मू को मिला ले, जब भी वो मेजॉरिटी में है, कंफर्टेबली प्लेस्ड है, लेकिन उनकी हुकूमत कश्मीर में भी नहीं है। 40 से 42% मुसलमानों की आबादी असम में है, क्या असम में मुसलमानों की हुकूमत? वो किस बुनियाद पे दावा करते हैं कि अगर मुसलमान रहते तो मुसलमानों की हुकूमत होती? नहीं, ताकत का मतलब वक़्त क्या होता है? वक़्त तब्दील होता जाता है, तो आबादी बढ़ रही थी, पहले भी तो 1600 साल हुकूमत की थी। आज भी आप देख लें, आज क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक हो जाए तो मुसलमानों की मेजॉरिटी है? नहीं है। हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, और तीनों मुल्कों के मुसलमान मिलकर के 70 करोड़ से कम है। वो तो बड़ी तकरीरों में नारे हम सुनते हैं जी, बच्चे पैदा करने की मशीनें जो है वो मुसलमान वो हैं। तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे, वो तो मुसलमानों की आबादी को कम करने के बहाने ढूंढते हैं, हिंदुओं को जिंदा रखने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तो उनके पास यही एक चीज है कि भाई मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अगर एक हिंदू के दादा से आप पूछ लें कि तेरे कितने चचा और बाप थे, तो वो बता देगा कितने थे। और आज भी अगर आप शहरी इलाकों में जाएंगे तो जितने मुसलमानों के बच्चे होते हैं हिंदुस्तान में, उतने हिंदुओं के बच्चे होते हैं। ये एक नारा है, स्लोगन है, नैरेटिव है, जो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए
اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے بنایا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا، بہت تلخ بات کر رہا ہوں، بہت مشکل سے پاکستانیوں کو ہضم ہوگی، کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو جو لوگ آج میجر جنرل ہیں تو متحدہ ہندوستان کی فوج میں شاید میجر ہی ہوتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج میں تقریباً 97-98% مسلمان ہیں، بالکل اور ہندوستان کی فوج میں 2-2.5% ہے، وہ بھی نان کمبٹنٹ ہیں، کمبٹنٹ نہیں ہے۔ اور جب چارے کے طور پر استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو مختلف یونٹوں سے جمع کر کے ان کی ایک بڑی تعداد کو کارگل کی جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے، اور مرنے والے لوگوں میں 11% مسلمان ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اس نقطے کو اٹھایا وہ جیل میں ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں 25% سے زیادہ ہندو رہتے تھے، بالکل اور وہ بڑے دولت مند لوگ تھے۔ لاہور کی منڈی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، پنڈی کی منڈی ہندوؤں کے ہاتھ، سیالکوٹ کی منڈی بھی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ آپ تو کھیتی کرتے تھے بالکل یا فوج کی نوکری کرتے تھے یا چھوٹی موٹی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ مسلمان ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، ناردرن انڈیا میں خاص طور سے، مینوفیکچرنگ کمیونٹی ہے، ٹریڈنگ کمیونٹی نہیں ہے۔ ہمیں کاروبار کرنا نہیں آتا تھا، وہ تو جب پاکستان بن گیا تو ہم نے سیکھ لیا، چونکہ کوئی مقابلے پہ تھا ہی نہیں۔ ہوں، اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم سب شاید ہندو بنیوں کی گاڑی دھو رہے ہوتے۔ اچھا جی اچھا ایک یہ تاثر ہے کہ دیکھیں قائد اعظم صاحب کو جو ہے بہت جلدی تھی، مسلمانوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے انڈیا میں کہ وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ گاندھی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی پہلے میں بنوں گا اس کے بعد اگلا تمہارا نمبر ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ پاکستان کا جو موقف تھا اس کو تسلیم کیا۔ دوسرا یہ بھی ایک ہے کہ اگر پاکستان مسلمانوں اور اسلام کے نام پر بننے جا رہا تھا تو اس تحریک میں وہاں کے علماء نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ دو الگ الگ سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کو وزیر اعظم بننے کی جلدی تھی، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ان کو گاندھی نے پیش کی، انہوں نے مسکرا کر ٹال دیا تھا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ قائد اعظم کو آخری درجہ کی ٹی بی تھی، اور ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس زندگی نہیں ہے۔ ان پر یہ الزام آپ چاہے تو لگا دے کہ انہیں پاکستان بنانے کی جلدی تھی، وزیر اعظم بننے کی کوئی جلدی نہیں۔ پاکستان بنانے کی جلدی ان کو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان بنانے کی جلدی تو سب کو تھی۔ کسی کو ملک کی تقسیم کی صورت میں، کسی کو ہندوستان کی آزادی کی صورت، اور کسی کو ہندوستان سے اپنی گردن چھڑانے کی صورت میں۔ قائد اعظم کو اگر یہ جلدی تھی کہ پاکستان بن جائے تو نہرو کو بھی جلدی تھی کہ بن جائے، آگے پتہ نہیں ان کی نیت نہ بدل جائے انگریزوں کی۔ اور انگریزوں کو جلدی اس بات کی تھی کہ وہ بری طرح قرضدار ہو چکے تھے امریکہ کی دوسری جنگ عظیم کے دوران، اور ہندوستان اب ان کے لیے فائدے کا سودا نہیں تھا۔ یہ بات تو 1857 کی جیت کے ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لی تھی کہ اب ہندوستان ہمارے لیے فائدے کا سودا نہیں رہے گا۔ تبھی تو انہوں نے اپنی مرضی کی پارٹی کانگریس بنوائی تھی سن 1885 میں۔ کانگریس کو بنانے والے ہندو نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، کانگریس تھے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ویسے ہی غلط ہے کہ قائد اعظم کو وزیر اعظم بننے کی جلدی تھی، انہیں پاکستان بنانے کی جلدی تو تھی۔ تحریک میں وہاں کے علماء نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے، میں یہ الزام تو عائد نہیں کر سکتا کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہوئے یا انہوں نے پیسے پکڑ لیے۔ علماء کی ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں دبانے والے مرید چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ان کی خوشامد کرے، یہ ان کی ورلڈ ریناؤنڈ کمزوری ہے۔ کوئی ان کی تعریف کر دے وہ خوش ہو جاتے، کوئی ان سے تلخ بات کر دے وہ ناراض ہو جاتے۔
تعریف کرنے والا غلط تعریف کرے تب بھی خوش ہو جاتے ہیں، اعتراض کرنے والا صحیح اعتراض کر دے تب بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، چونکہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، برسوں سے نہیں صدیوں سے اس نظام کے تحت ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ معلوم تھا کانگریس کے لیڈروں کو کہ ہمارے پاس اچھے اسپیکر نہیں ہیں، اچھے اسپیکر مسلمانوں میں سے ملیں گے، اور وہ بھی مذہبی طبقے میں سے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگرچہ قائد اعظم بہت بڑے ڈیبیٹر تھے مگر اچھے پبلک اسپیکر نہیں تھے، وہ تو انہوں نے ڈیمانڈ ایسی کی جس سے مسلمان جڑ گئے، ورنہ ان کے بس کی بات نہیں تھی لاکھوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لینا محض اپنی اوریٹری کے بلبوتے پر۔ کانگریسیوں کو یہ بات معلوم تھی، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے انگریزوں کے کہنے پر دو نیریٹو کو آگے بڑھایا تھا، ایک جمہوریت کا اور ایک عدم تشدد کا۔ عدم تشدد کا نعرہ اس لیے لگایا تاکہ مسلمانوں کی قربانی صفر ہو جائے، اور جمہوریت کا نعرہ اس لیے لگایا تاکہ حکومت کے مالک وہ ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کو مطمئن بھی تو کرنا، مسلمانوں کے اطمینان کے لیے انہوں نے سیکولرزم کا شوشہ چھوڑ دیا، حکومت بنے گی سیکولر حکومت ہوگی، کوئی بھی میرٹ کے بلبوتے پر کہیں سے کہیں تک پہنچ سکے گا، یہ انہوں نے سکھایا۔ علماء کو لگا کہ یہ اپنی بات رکھیں گے، لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں رکھی، وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ ان سے کیا شکوہ ہے؟ وہ مخالف طبقہ تھا، اپنے بچاؤ کا انتظام تو علماء کو کرنا چاہیے تھا نا۔ جس زمانے میں مکے میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس زمانے میں بھی جب بیعت رضوان کے بعد صلح مدینہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لکھ کر بھی ہے، تحریری طور پر بھی ہے، اس کی شرطیں تھیں اور اس کی ایک میعاد تھی۔ انہوں نے اگر کانگریس سے کوئی بات منوا لی تھی، جیسا کہ وہ تاثر دیتے ہیں، وہ کہیں تحریری شکل میں موجود ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا ہے کہ موتی لال نہرو نے یا جواہر لال نہرو نے یا اندرا گاندھی نے کسی نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ دستور بنے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ انہوں نے کہہ دیا آپ کے مذہبی قانون میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن سی آر پی سی قانون کا حصہ بنی، اور آرٹیکل 44 کو، جسے یونیفارم سول کوڈ بھی کہتے ہیں، ہندوستان کے دستور میں جگہ دی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ اسی بدنیتی کی وجہ سے ہوا جس کا وہ مظاہرہ کشمیر کے معاملے میں کر چکے تھے۔ کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو سارے اختیارات دیے گئے، کشمیر کا اپنا صدر ہوگا، کشمیر کا اپنا وزیر اعظم ہوگا، کشمیر کی اپنی کرنسی ہوگی، کشمیر کا اپنا جھنڈا ہوگا، کشمیر کا اپنا دستور ہوگا، کشمیر میں کوئی جگہ زمین جائیداد نہیں خرید سکے گا، کشمیر کی لڑکی باہر جائے گی تو اپنی شہریت کھو دے گی۔ مگر ہوا کیا؟ جب تمام چیزوں کو مان لینے کے بعد پنڈت جی باہر نکلے اور کسی نے پوچھا کہ پنڈت جی آپ نے یہ کیا کیا آرٹیکل 370 کی صورت میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا، یہ گھستے گھستے گھس جائے گی، اور گھس گئی نا۔ یہاں تو انہوں نے لکھ کے بھی نہیں دیا تھا، وہاں لکھ کے مکر گئے، یہاں تو کچھ لکھ کر بھی نہیں دیا تھا۔ اس خوشامد پسندی کے نتیجے میں علماء ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کانگریس کے ساتھ۔ اس کی دو بڑی وجہ تھی، ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ یہ خوشامد کر رہے تھے، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ علماء میں سے دو ایک کو بھی یقین نہیں تھا اس بات کا کہ پاکستان بنے گا۔ انہیں لگتا تھا یہ محض شو شاہ ہے، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، اخیر میں ہم پھر ان کے رحم و کرم پر رہیں گے، تو اچھا ہے یہ بڑا گروپ ہے، اس کے ساتھ رہو، ادھر رہو۔ پھر ایک پیشن گوئی بھی کر دی تھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے، جنہیں اپنے بارے میں تو نہیں پتا تھا لیکن پاکستان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ملک 25 سال سے زیادہ نہیں چلے گا۔ جی یہ پیشن گوئی بھی تھی، لوگوں کو لگتا رہا کہ پاکستان اگر بن بھی گیا
تو بہت جلدی اللہ کو پیارا ہو جائے گا. ان کی یہ خواہش ابھی تک تو پوری ہوئی نہیں, 76 سال ہو گئے. تو حسین صاحب ایک تاثر یہ پیدا جاتا ہے کہ آخرکار بھارت نے کس طرح ترقی کر لی کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشت میں ان کا شمار ہوتا ہے, پاکستان پیچھے ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ بھارت ترقی میں آگے نکل گیا حالانکہ دونوں آزاد ایک ساتھ ہوئے تھے؟ بھارت اور پاکستان کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ ان کا نیریٹو بتا رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے, تو چین تو 2 سال بعد آزاد ہوا تھا. وہ اپنا چین سے مقابلہ کر کے دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. پاکستان سے کیا مقابلہ, پاکستان تو 6 گنا چھوٹا ملک ہے. یہ تو اگر ترقی میں ہندوستان کو چھوڑ دے تو پتہ نہیں کہاں ہوگا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. آپ سوچئے بھارت کی جو جی ڈی پی ہے وہ یورپ کے بہت سارے ملکوں سے آگے ہے. تو کیا یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے بھارت؟ جی ڈی پی تو 4تھے نمبر پہ ہے, 3رے نمبر کی بننے جا رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے, ہم نہیں مانتے اس بات کو. یہ نہیں کہ میں نہیں مان رہا ہوں, ہندوستان کے بہت سارے تھنک ٹینکس کا ماننا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن 4تھے نمبر پہ تو پہنچ چکے ہیں, 4.2 ٹریلین پہ تو پہنچ چکے ہیں, یا 4 پہ تو پہنچ ہی چکے ہیں. اس مقام تک پہنچنے کے بعد کیا ان کی پر کیپٹا انکم فرانس کے برابر ہے, جرمنی کے برابر ہے, برٹین کے برابر ہے, ڈنمارک کے برابر ہے, کس کے برابر ہے, یا کویت کے برابر ہے, سعودی کے برابر ہے؟ 142ویں نمبر پہ ہے. یہ تاثر بالکل ہی غلط ہے کہ بھارت نے ترقی کی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مودی کو ویلکم کیوں ملتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. بالکل غیر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کی پپیاں جپیاں بڑی مشہور ہیں. ہاں وہ خود ہی جھپے مارتے ہیں, ان سے کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ جب یہ جھپی مارتے ہیں تو سامنے والا بھی مارتا ہے. اصل میں ہندوستان 150 کروڑ کنزیومرز کا ملک ہے. دنیا کی ہر بڑی طاقت چاہتی ہے کہ ہندوستان سے تعلقات استوار ہوں تو ہمارا کاروبار چمکے گا, ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں جائیں گی. وہ ہندوستان کی وہی تعریف کرتے ہیں جو کانگریس نے ہمارے علماء کی تعریف, وہی تعریف کرتے ہیں. وہ چیز جو بھارت میں نہیں ہے, وہ چیز جو مودی میں نہیں ہے, وہ اسے ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور چونکہ ہمارے یہ مودی صاحب سماج کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, سوچ بھی ان کی نیچی, سوچ نے ان کی ترقی نہیں کی ہے. سوچ وہی ہے. اگر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ خوبی ہمارے اندر موجود ہے نہیں. اور اگر یہ خوبی موجود بتائی جا رہی ہے, اس پر ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے, تو بھاڑ میں جائے, صحیح ہو جو بھی اور غلط ہو جو بھی, مجھے تو مل رہا ہے نا. یہ ہے وہ چیز. کوئی ترقی انڈیا نے ایسی نہیں کی ہے جو قابل ذکر ہو. آپ ایک طرف بیجنگ کی تصویریں نکالیں, پرانا نام پیکنگ ہے اس کا, ٹھیک ہے. ایک تصویر آپ نئی دلی کی نکال لیں, ایک اسلام آباد کی نکال لیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ایک تصویر بامبے کی نکال لیں, ایک شنگھائی کی نکال لیں, دیکھ لیں آپ دونوں کا تو آپ مقابلہ. کہہ رہے ہیں کہ ایک انسانوں کی منڈی ہے, اس لیے انسانوں کی منڈی ہے, بھیڑ بکریوں کی منڈی ہے. آپ کو معلوم ہے جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں اسے منی جاپان کہتے تھے. مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات منظور کر لی کہ ان کی اپنی کھلونوں کی انڈسٹری چین کے ہاتھ میں چلی جائے. دلی اور دلی کے آس پاس کے علاقوں میں, بلکہ پورے ہندوستان میں جو کھلونے بنتے تھے وہ ہمارے علاقے میں بنتے تھے, ہمارے محلے میں. اسے مختلف حوالوں سے برباد کیا. وہ در بدر ہو گئے جو کھلونا بنانے والے لوگ تھے. ہندوستان چین سے 101 ارب ڈالر کا مال امپورٹ کرتا ہے, بدلے میں چین کو 15 ارب ڈالر کا خام مال ایکسپورٹ کرتا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ انڈیا کی اور ان کی جنگ رہتی ہے, ہمیشہ مخالف رہتے ہیں. اتنا کاروبار ہے, ہر سال وہ کاروبار بڑھ رہا ہے, ہر سال. دیکھیں ہندو بڑی ڈفرینٹ قوم ہے اور بڑی دلچسپ قوم ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ٹریڈ کیوں نہیں کرتے, بزنس کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, وہ تو کریں گے, وہ تو کریں گے. آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ وہ کریں.
اگر ہندوستان اور پاکستان میں فری ٹریڈ ہو جائے تو وہ بہت جلد کراچی کی جو شاہراہیں ہیں نا جس پر آپ کے شو روم بنے ہیں وہ آپ سے چھین لیں گے اور آپ کو آم کی ریڑھی پہ بٹھا دیں گے، اس لیے کہ ٹریڈنگ آج بھی آپ کو نہیں آتی، آپ کو مینوفیکچرنگ آتی ہے لیکن مینوفیکچرنگ کی طرف آپ نے دھیان نہیں دیا، جی کارخانے آپ نے نہیں بنائے، جو آپ کے یہاں کارخانے میں کام کرنے والے لوگ تھے آپ نے ان کو اٹھا کر مڈل ایسٹ بھیج دیا، جاؤ ویلڈر ہے تو وہاں جائے، فٹر ہے تو وہاں جائے، گیس کٹر ہے تو وہاں جائے، یہاں پر وہ بیٹھو جس نے 10ویں بھی نہیں کی ہے اور وہ نوکری ڈھونڈو۔ اس میں ہمارا جو ایک سیکولر طبقہ ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر مسلمانوں کے اوپر جو بھارت میں مظالم ہیں ان کے خلاف کیسے وہ احتجاج کریں، کیسے وہ دنیا کو بتائیں جی پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے اور پھر انڈیا میں کچھ میں جی آپ کو تو 1 سال کا وقت دیتا ہوں، بہت اچھی جرنلسٹ ہے اور تفتیشی ذہن ہے آپ کا، اس لیے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر کام بھی آپ ایسے اخبار کے تراشے نکالیں، 1947 میں جو ہوا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد 1947 سے آج تک ٹل ڈیٹ ایسے اخباری تراشے نکالیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ کسی ایک دن میں 15 یا 20 ہندو 15 یا 20 عیسائی پاکستان میں مارے گئے ہوں، 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، آپ نکالیں۔ نہیں ہم تو روز رپورٹ کرتے ہیں، کرائم کی رپورٹنگ بھی سب دیکھتے ہیں، ہاں تو کبھی ایسا نہیں واقعہ نہیں ہوا کہ اور آپ ہندوستان میں ریسرچ کریں کہ کتنے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کسی دنگے میں 20,000 مسلمان مارے گئے، کسی دنگے میں 2,500 مسلمان مارے گئے۔ ایک ہندو صحافی نے مجھ سے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے مودی نے کتنے مسلمان مروائے؟ میں نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، اتنے دنوں تک فساد چلا، کل 2,500 لوگ مارے گئے، بولا 1 لاکھ سے زیادہ۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور بہت بڑے جرنلسٹ ہیں کرن تھاپر، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ 1947 میں جموں میں 2 لاکھ مسلمان مارے گئے تھے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ آپ مظالم کی بات کر رہے ہیں، اس کے کوانٹم کی بھی تو بات کیجئے۔ آپ کے یہاں اگر کوئی ظلم شروع ہوتا ہے جو بالکل غلط ہے، اقلیتیں آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں اور چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، اگر وہ آپ کی عملداری میں ہے، آپ کی جو ریسٹرکشن میں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن کتنی دیر وہ فساد چلتا ہے؟ ہندوستان میں تو مہینوں چلتا ہے، ہندوستان میں تو کئی سال سے لنچنگ چل رہی ہے، اس پر روک لگ گئی؟ نہیں لگی نا۔ جتنے آرام سے لنچنگ ہوتی ہے اتنی دیر میں تو 10 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھا ہوا پولیس والا بھی موٹر سائیکل چلا کے پہنچ جائے گا، بڑے آرام سے پہنچ جائے گا۔ ایک موٹر سائیکل 10 کلومیٹر کی دوری آدھے گھنٹے میں تو پوری کر ہی لیتی ہوگی، یہاں پر آدھا گھنٹے تک لنچنگ ہوتی ہے، کس فری مائنڈ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ کچھ نہیں بگڑنے والا ہمارا، اور وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محض افواہ ہے اور یہ کچھ ذہین لوگوں کی چھوڑی ہوئی بات ہے، اس میں ہے کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں کیا ملٹری کا یہ ذہن ہے کہ ہندوؤں کو مارا جائے؟ بولیے، کبھی آپ بھی نہیں مخالف ہوں گے تب بھی نہیں مانیں گے۔ کبھی بھی نہیں ISI کا ذہن ہے کہ ہندو مارے جائیں؟ کبھی بھی سوال نہیں بالکل بھی نہیں۔ سیاست دانوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بھی سیاست دان کا یہ ذہن ہے کہ ہندو مارے جائیں، سوال عیسائی مارے جائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کسی مذہبی جماعت کا بھی کسی مذہبی جماعت کا یہ ذہن ہے کہ ہندو مارے جائیں؟ کبھی بھی نہیں بالکل بھی نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ ذہن ہے مارے جائیں؟ سوال نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، کم از کم سوچ سے پاکستانی نہیں ہیں، وہ دوسروں کے ہاتھ میں کھیپ رہے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور جب یہ کام ہوتا ہے تو حکومت پاکستان، پاکستان کی فوج، پاکستان کے تفتیشی ادارے کتنی صورت کے ساتھ پہنچتے ہیں اور قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے نقصان کی بھرپائی بھی کرتے ہیں۔ بالکل آپ کو حیرانی ہوگی، پاکستان میں اترنے کے بعد میں نے سب سے پہلا دورہ رانچوڑ لائن کا کیا تھا، وہاں کے مندر میں وہاں کے مندر کا، عیسائیوں کی جو خدا کی بستی ہے جی وہاں بھی میں گیا، اور ایک بار نہیں گیا، 4-5 بار گیا۔ رانچوڑ لائن میں 2 بار گیا، نارائن پورہ گیا۔ کیوں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اب میں پاکستان میں ہوں، باقاعدہ پاکستانی نہ صحیح لیکن پاکستان میں ہوں، اسلامی معاشرے کا حصہ ہوں. یہ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس ملک کے مٹھی بھر شرپسندوں کے علاوہ پوری قوم کا مزاج یہ ہے کہ بھئی وہ پاکستانی ہے، رہیں آرام تو سے آپ رہیں. مانتے ہیں کہ جو انڈیا میں رہ کے میڈیا پہ بتایا جاتا تھا، سیاستدان بتاتے تھے کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسا پاکستان میں ہرگز نہیں ہے، آپ خود جا کے دیکھیں. دیکھیے انڈیا میں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا ایجنڈا ہے، پاکستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اگر کوئی انڈین کہتا ہے کہ ہندو اقلیت، عیسائی اقلیت یا قادیانی یہاں پہ مارے جا رہے ہیں، تنگ کیے جا رہے ہیں، تو ان کا تو ایجنڈا ہے، وہ تو آپ کے خلاف کہیں گے یہ باتیں. لیکن پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کون لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور ان کے پاس اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس کیا ہے. یہ جو چیلنج میں نے کیا ہے نا کہ 1 سال کا وقت دیتا ہوں، یہ آپ کو نہیں دیا ہے، یہ انہی نکموں کو دیا ہے کہ تھوڑا سا ہوم ورک کر لو. تمہارے ملک میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو تمہاری ہوائی باتوں کی قلعی کھول کے رکھ دے گا. سر پاکستان میں جو پاکستانی ہیں وہ بھارتی مسلمانوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسرا اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ پوڈ کاسٹ کتنی دیر چلے گا. ہندوستان کی صورتحال سنیے، اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے ہندوستان نہیں، بالکل صحیح صورتحال بتا رہا ہوں آپ کو. کشمیر ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، آپ جانتے ہیں. بالکل. خالستان ہندوستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، یہ آپ جانتے ہیں. سکھ بالکل تیار نہیں ہے. ساؤتھ انڈیا کی 5 ریاستیں، کرناٹکا 1، کیرل 2، تامل ناڈو 3، آندھرا پردیش 4، تلنگانہ 5. ان 5 ریاستوں کے لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ انڈیا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو بڑی خبر ہے سر. بہت بڑی خبر ہے، آپ اسے دیجئے، جانے دیجئے اس خبر کو. پاکستان میں تو اس طرح کا تاثر نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جانتے کیا ہیں؟ مجھے کہنے کا موقع دیں. آپ کیا جانتے ہیں پاکستان؟ انہیں تو پاکستان کے بارے میں نہیں پتا، انہیں پاکستان کے بارے میں نہیں پتا. ہندوستان تو پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ہے. آپ کے پاس 4 صوبے ہیں، وہ آپ سے سمجھ نہیں پا رہے. ان کے پاس 28 صوبے ہیں، 28 میں 18 ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے آپ کو 7 ریاستوں کے نام بتایا، 5 ساؤتھ کے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ انڈیا بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایک کشمیر اور ایک خالستان. 7 ہو گئے. اڑیسہ بھی نہیں رہنا چاہتا، 8 ہو گئے. ویسٹ بنگال نہیں رہنا چاہتا، اس کا بس چلے تو بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر گریٹر بنگال کے زمانے میں واپس چلا جائے. 9 ہو گئے. 7 ریاستیں جو 7 سسٹرز کے نام سے جانی جاتی ہیں، اسم، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، تریپورہ اور اسی طرح کی 2-3 ریاستیں اور ہیں جو بر وقت نام ذہن میں نہیں آ رہے. یہ 7 ریاستیں ہیں. یہ 7 ریاستوں میں جو اروناچل پردیش ہے وہ چین کے ساتھ جانے کو تیار ہے، اور چین اس کو اپنا حصہ بتاتا بھی ہے. اسم میں تقریباً 40-45% مسلمان ہیں، اور اسم اور اروناچل کو چھوڑ کر جو 5 ریاستیں ہیں، ان 5 ریاستوں کو ملا کر اور میانمار کا کچھ حصہ ملا کر ایک عیسائی ریاست بنانے کی تیاری چل رہی ہے. 5 وہ ساؤتھ کے، جی 2 کشمیر اور 7 خالصان. 7، 2 اڑیسہ اور بنگال 9، اور 7 یہ 16 کی 16 ریاستیں ہندوستان کے ہاتھ میں پریکٹیکلی نہیں ہیں. آپ سمجھ لیں پولیٹیکلی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب جی چاہتا ہے چین کا ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی رپورٹنگ نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. امریکہ سینٹ مارٹن نام کے جزیرے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہاں پر اپنے فوجی اڈے بنا کر ہندوستان پر بھی نظر رکھے اور چین پر بھی نظر رکھے. وہ تو اپنی باتیں چھپاتے نہیں ہیں.
آپ اپنی باتیں چوراہے پہ جا کے پھوڑتے ہیں اپنے گھر کی ہانڈی کہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. آپ نے کبھی یہ باتیں سنی ہیں میڈیا پر؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. پاکستانی میڈیا پر سب باتیں آپ پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے، لیکن یہ سچائی ہے. اس سچائی کی موجودگی میں وہ بنا لیں گے اکھنڈ بھارت. بتائیے، ناممکن سی بات لگ رہی ہے پھر تو. اکھنڈ بھارت بن جائے گا. اب سوچیے اکھنڈ بھارت میں کون کون سے ملک شامل ہیں. پورا میانمار شامل ہے، پورا بنگلہ دیش شامل ہے، پورا تبت شامل ہے، پورا ہندوستان شامل ہے، پورا شری لنکا شامل ہے، پورا مالدیپ شامل ہے، پورا پاکستان شامل ہے، پورا افغانستان شامل ہے، پورا ایران شامل ہے، پورا ٹرکی شامل ہے، پورا سینٹرل ایشیا کے جو اسٹیٹس ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، تاجکستان، ازبکستان، یہ کرغزستان سب بھی. شامل ہیں. یعنی مسلمان جہاں جہاں سے آئے تھے عرب کے علاقے کو چھوڑ کر، بحیرہ عرب کو چھوڑ کر، یہ سارے علاقے انہوں نے شامل کر رکھے ہیں اپنے مجوزہ اکھنڈ بھارت میں. تصوراتی خیالات میں کہ ہم وہ جو پاکستان کو نہیں سنبھال سکے 1947 میں، تو یہ الگ ہو گیا نا. اپنی محدود طاقت اور نمائندگی کے باوجود، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کے باوجود پاکستان بن گیا نا. وہ اتنی بڑی طاقت کو سنبھال لے جس میں پاکستان طالبان سر بھی. کی مسلمانوں کی کیسے مدد کر سکتا ہے انڈیا میں جو مظالم کا شکار ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کئی معاہدے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے، یا ان دونوں ملکوں میں بسنے والی ہندو مسلم اقلیتوں کے تحفظ کے تعلق سے. ایک ایسا اگریمنٹ ہے جو 1955 میں ہوا تھا، پنت مرزا اگریمنٹ، جس کے تحت اگر کسی ہندو پر ظلم ہوتا ہے پاکستان میں، تو وہ اس کی شکایت اسلام آباد میں موجود ہندوستانی سفارت خانے کے تعاون سے وہ ہندوستان کی حکومت تک پہنچا سکتا ہے. اسی طرح اگر پاکستان میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی پریشانی نئی دلی میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے توسط سے پاکستان کی حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. یہ پنت مرزا اگریمنٹ ہے 1955. اقلیتوں کے تحفظ اور بہبود کے تعلق سے ایک معاہدہ جواہر لال نہرو اور مرحوم لیاقت علی خان کے درمیان بھی ہوا تھا. ہم ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں. اور تیسرا، پاکستان کا اپنا مفاد. تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. جس طرح ان پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، جس طرح ان کی منصوبہ بندیاں ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح بھگائیں گے جیسے اسپین سے بھگایا گیا تھا، یا اس طرح بھگائیں گے جیسے میانمار سے بھگایا گیا تھا، اور وہ یہ بے وقوفی کا تجربہ کر ڈالیں اور ہندوستانی مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور کروڑوں ملک پاکستان ہندوستان کی سرحد پر کھڑے ہو جائیں، تو کیا ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک بڑا انسانی مسئلہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہاں، کیا آپ سنبھال لیں گے؟ کیا ہماری فوج مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع پر، جس کی تعداد لاکھوں میں نہ ہو کروڑوں میں ہو، گولی چلانا پسند کرے گی؟ گولی چلائے گی؟ اس برے وقت کے ٹالنے کا نام ہی وہ ذمہ داری ہے جو ہم پاکستان کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہندوستانی مسلمانوں نے بھی حصہ لیا تھا پاکستان کی تخلیق میں. پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد کے لوگوں نے ہی نہیں بنایا تھا پاکستان. مجھے یہ کہنے کا موقع نہ دیجیے کہ پاکستان بنانے میں جتنا لہو بنگالیوں کا ہے اور بہاریوں کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. میں احسان نہیں جتا رہا ہوں، یہ صورت حال ہے. میں اکسا نہیں رہا ہوں اپنے مہاجر بھائیوں کو، نہیں، ان کا وطن ہے پاکستان. انہیں اس ملک میں رہنا ہے، پوری طرح وفادار بن کے رہنا ہے. پاکستان سے الگ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے جتنی بڑی قیمت ادا کی پاکستان کی تخلیق کی، کیا اس سے پاکستان پر یہ اخلاقی فرض عائد نہیں ہو جاتا کہ اگر مٹھی بھر کچھ لوگ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کے نام پر وہاں کی حکومت کی دلالی کرتے ہیں
تو آپ ان کو نظر انداز کریں اور ہندوستانی مسلمانوں کا مقدمہ UN میں لے کر جائیں اوپر. آپ کو کوئی نمائندہ نہیں ملتا تو میں ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں, کریں. یہ ہے صورتحال. تو سر ایک تاثر یہ پیدا جاتا ہے کہ ہندو جو ہے غیر متعصب لوگ ہیں, کبھی انہوں نے جنگیں نہیں کی, کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا. کیا یہ بات درست ہے؟ مطالعہ پاکستان میں جو تاریخ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ ظاہر 1947 کے بعد ہی کی ہوگی, جی. کیونکہ پاکستان 1947 میں بنا ہے. یہ وہ عظیم قوم ہے, ہندو قوم, کہ اس نے بدھسٹوں کو مار مار کر چین, جاپان, ملیشیا پہنچا دیا. دنیا میں بدھسٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہندوستان میں ہیں 1% بھی نہیں ہے. کہاں پائے جاتے ہیں؟ چین میں پائے جاتے ہیں, منگولیا میں پائے جاتے ہیں, جاپان میں پائے جاتے ہیں. کیسے چلے گئے؟ یہاں پر بسنے والے لاکھوں بدھسٹ بدھ. کیا ہو گئے؟ وہ زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, کہاں چلے گئے؟ یا تو انہیں مار مار کر ہندو بنایا گیا, یا انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. یہی تو ہوا ہوگا, اور کیا ہوا ہے؟ تو وہ تو آپ کے سامنے مثال نظر آتی ہے کہ انہوں نے اقلیتوں کو مجبور کر کے ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کیا ہے, بھگایا ہے. یہ تو ان کی تاریخ رہی ہے. کیا 1984 میں سکھوں کے خلاف دنگا انہوں نے نہیں کیا تھا؟ کیا 1947 میں جلے کٹے پٹے مسلمانوں کی ٹرینیں بھر بھر کر ہندوستان سے پاکستان نہیں آئی ہیں؟ یہ جو آج اپنی پسندی کے دعوے ٹھوک رہے ہیں, جی. کیا یہ بتا سکیں گے کہ ان کے اپنے پولیس ریکارڈ کے مطابق 60,000 سے زیادہ مسلم کش دنگے خود ہندوستان میں نہیں ہوئے ہیں؟ یہ نہیں ہوئے. کشمیر میں ہر 10 آدمی پر ایک فوجی کھڑا ہے, یعنی ہر گھر پر ایک فوجی کھڑا ہے. یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک عالم دین نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہے, تو یہ بات آپ کو درست نہیں لگتی؟ سیاسی بیان ہے یہ, مجھے شرم آتی ہے. تو عالم دین ہمارے کیوں آپ کے ملک میں علماء دین سیاست نہیں کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور وہ سیاست کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر سیاسی باتیں نہیں کرتے ہیں, اور ان کی وہ سیاسی باتیں عقل و فہم کو اپیل کرتی ہیں کیا؟ آپ ہی کے ملک کے ایک بڑے مشہور مذہبی رہنما, نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, آج آنی ہو چکے ہیں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ پاکستان بنانے کے گناہ میں ملوث نہیں تھے. نہیں کہا تھا. یہ کوئی بیان ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین کے درمیان اپنی خوشی اپنی رضا سے چاہ رہے تو اس کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. کیا ملتا ہے ہندوؤں سے آپ کا؟ آپ سور کھا سکتے ہیں یا وہ گائے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بالکل. کیا ملتا ہے؟ آپ جلنا پسند کریں گے مرنے کے بعد, یا وہ دفن ہونا پسند کرے گا؟ نہ وہ دفن ہونا پسند آپ کرے گا, اپنی خوشی سے ہندی بولیں گے یا وہ اپنی خوشی سے اردو بولے گا؟ دونوں نہیں کرنا چاہتے. کیا ملتا جلتا ہے آپ کا؟ آپ کی پیدائش, آپ کی زندگی, آپ کی موت, آپ کی سوچ, آپ کی عبادت, ان کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, آپ کا ایک خدا ہے. کس بنیاد پر, کس نشے میں اس شخص نے یہ بات کہی؟ میں سمجھنے سے خاص. ویسے پھر اس کا مطلب ہے قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ پھر ٹھیک تھا. یہ دو قومی نظریہ قرآن میں بھی ہے کہ دنیا میں صرف 2 حزب ہیں, 2 جماعتیں ہیں, ایک اللہ کی جماعت ہے, ایک شیطان کی جماعت ہے. اب اگر قرآن غلط ہے, نعوذ باللہ, میں تو نہیں کہہ سکتا, بالکل. تو بات دوسری ہے. اس میں انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو کیا مسلمانوں کے علاوہ دوسری جو اقلیتیں وہاں رہتی ہیں ان کو بھی اس طرح کے مشکلات درپیش ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ ظاہر ہے سیم نہیں. ہندوستان میں صرف اقلیتوں کو ہی یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے. بھائی بدھ مارے جا رہے ہیں, کرسچن مارے جا رہے ہیں. ابھی منی پور میں کیا ہوا ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ ہی تو ہوا ہے. 84 میں کس کے ساتھ ہوا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا, سکھوں کے ساتھ ہی ہوا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو دن رات لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ بھی تو اقلیت ہے.
اس کے علاوہ شیڈول کاسٹ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص انسانی فضلے کو اپنے سر پہ لے کے چلتا ہو؟ ابھی تک ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اونچی ذات کے ہندو نیچی ذات کے ہندوؤں کو اپنے کنویں سے پانی نہیں بھرنے دیتے تھے. کوئی نیچی ذات کا آدمی اونچی ذات کے ہندو کے سامنے اپنی چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. جب وہ چلتا تھا تو اس کے سامنے ٹوکری ہوتی تھی تاکہ وہ تھوکے تو اپنی ٹوکری میں تھوکے. اس کے کمر سے جھاڑو بندی ہوتی تھی کہ وہ چلے تو اس کے قدموں کے نشان مٹ جائیں. کیا یہ سب اگر پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے تو انہیں چاہیے کہ مطالعہ پاکستان کے علاوہ بھی کوئی تاریخ پڑھ لیں. ایک اگر آپ پاکستان میں چونکہ موجود ہیں تو جو ہندی مسلمان ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا صرف کہنا ایک پیغام، میں تمام ہندی مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ واقعی مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں گے. دس از دا اونلی سینٹینس. چلیں آپ نے آج بھی وہ باتیں کی جو کہ خاص طور پر جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے مترادف ہیں، اور یقیناً لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت ساری حقائق جو کہ نہ کسی میڈیا سوشل میڈیا یا کچھ کتابوں میں بالکل دور دور تک نہیں ملتا، آج وہ آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے ان کو پتہ چلا ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو زحمت دیں گے، انشاءاللہ. اور لگتا ہے کہ آپ پرسکون طریقے سے آپ کو گورنمنٹ نے رہنے کی یہاں اجازت دی ہے، اور الحمدللہ پرسکون ایک اچھے طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہوں گے. اور میں ان کا شکر گزار ہوں، رسمی طور پر نہیں، دل سے. بالکل. تو آپ کا بےحد شکریہ. آپ سب نے دیکھا سنا برداشت کیا، آپ سب کا بھی بےحد شکریہ، اور امید ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.